रहीम। बच्चों, अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर शराज हूँ। हमारा सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी है और आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैं फार्माकोग्नोसी को हमेशा मिथ ब्रेकिंग सब्जेक्ट कहता हूँ। मिथ ब्रेकिंग ये कि आमतौर पर माशरे में जो कॉन्सेप्ट्स मशहूर हैं जड़ी बूटियों से मुतल्लिक, हर्ब से मुतल्लिक और आम तौर पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे मुतल्लिक फार्माकोग्नोसी उसको मिथ ब्रेक करती है, उसकी मिथ ब्रेक करती है, उसके आम कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करती है। कई सारी चीज़ें हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ट्रेडिशनली इस्तेमाल हो रही होती हैं, हम आम रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसमें मालूम नहीं होता कि उसका इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनली चली आ रही होती है। लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ सीना बसीना होती है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है, लेकिन हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस या कोई साइंटिफिक बेस ऐसी नहीं होती जिससे हमें एक आइडिया हो कि वाक़ईतन हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, या अगर आर्जी तौर पे फ़ायदेमंद है, इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म का कौन सा ऑर्गन जो है वो डैमेज हो रहा होता है। आज का सब्जेक्ट भी ऐसा है, आज का टॉपिक भी ऐसा है। आज के लेक्चर में जब आप बहुत सारी एक नई नई चीज़ें को आपको सीखने को मिलेंगी तो आपको हैरत होगी कि हम लोग कुछ चीज़ों के मुतालिक सोचते कैसे थे लेकिन वो एक्चुअल में निकली कैसे। हमारा सब्जेक्ट है पॉइजनस प्लांट्स का। ऐसे पॉइजनस प्लांट जो कि खसूसी जिनका नेटिव पाकिस्तान है या वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए या वो हमारे लिए वो टॉक्सिक, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लेक्चर एक इंतहाई सिंपल वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो। समटाइम आपको ऐसा महसूस होगा कि एक स्लाइड जो है वो बहुत सारे वर्ड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन यकीन करें कि एक एक लफ्ज़ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आज के लेक्चर को थोड़ा सा वर्ड्स की तादाद मैंने स्लाइड्स में इजाफा इसलिए किया है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंपल वर्ड्स में है। आप लोगों की अपनी वोकैबुलरी जब आप इसको पढ़ेंगे उसमें इजाफा होगा, और इसको जब आपने अटैम्प्ट करना होगा या दोहराना होगा, रिवाइज़ करेंगे, क्लास में हम इसकी प्रेजेंटेशन दोबारा दे रहे होंगे तो आसान वर्ड्स में हमारे पास अपना अल्फाज की चॉइस एक इतनी अच्छी हमारे वर्ड बैंक में ऐड होगी कि हम इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू द पॉइजनस प्लांट्स। ऐसे पॉइजनस प्लांट्स के मुतालिक हमारी मालूमात, इंट्रोडक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू द पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये पाए जाते हैं। इसमें टॉपिक आउटलाइन था, मेरे लिए एक आसान सा था कि मैं इस पूरे सब्जेक्ट को, जिसमें हमने 5 पॉइजनस प्लांट्स को पढ़ना था, मैं उसको एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में स्मॉल लेता, लेकिन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने इसको 3 से 4 प्रेजेंटेशंस में बनाया है ताकि हमें एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए। अगेन हमारी वोकैबुलरी का भी इजाफा हो, और अगेन जो हमारी मिथ्स हमारे जहनों में बनी हुई हैं, बहुत सारे ख्यालात जो है वो चले आ रहे हैं शुरू से, हम उन्हें गलत साबित कर सकें साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे कि जनाब ये चीज़ फ़ायदेमंद कहलाने पे हो सकती है, लेकिन एक्चुअल इसके मेडिसिनल फैक्ट्स ये है और एक्चुअल इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है। किन सूरतों में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और किन सूरतों में इनका इस्तेमाल बिल्कुल ममनू होता है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक आउटलाइन पर। आउटलाइन ये है कि पॉइज़न होता क्या है, जहर किस चीज़ को कहते हैं, ग्रेड्स ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की कितनी टाइप्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेट्स हैं, रीजंस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कहते हैं नुकसानदेह, जहरीलापन। तो टॉक्सिसिटी की रीजंस क्या हो सकती हैं, ये इन प्लांट्स में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये टॉक्सिक कहलाते हैं, नुकसानदेह कहलाते हैं। व्हाट आर द पॉइजनस प्लांट्स, पॉइजनस प्लांट्स हम कहते किसे हैं, उनमें कौन कौन सी टाइप्स उनकी शामिल है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइजनिंग प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान। फिर हम उन पॉइजनस प्लांट्स का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और एक क्वालिफाइड के या एक एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर लोग आम तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनके नुकसानात हम अपने माशरे में आम तौर पर कॉमनैलिटी में देखते भी हैं। बच्चों, पॉइजन की डेफिनेशन देखते हैं। एनी सब्सटेंस, कोई सी भी ऐसी चीज़, विच व्हेन टेकन इनटू द सिस्टम
جب ہمارے سسٹم میں یعنی باڈی کے سسٹم میں لیونگ سسٹم میں داخل ہو، ایکٹس انجیریسلی شدید نقصان کا باعث بنے، ان اے مینر کس سینس میں، نائدر تھرمل نور میکینیکل، نہ اس کا تعلق جسم کی ہیٹ کے ساتھ ہو اور نہ ہی کوئی میکینیکل ایشو کے ساتھ ہو، ٹینڈنگ ٹو کاز ڈیتھ اور سیریس ڈیٹرمنٹ ٹو دی ہیلتھ، یا تو یہ ڈیتھ کاز کر دے گی یا کوئی جسم میں کوئی ایسی بیماری کاز کر لے گی جس کا ٹریٹمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک اپنے فزیشینز کو، ایمرجنسی کے ڈاکٹرز کو ایک ٹف ٹائم ضرور دیتا ہے۔ کیوں کہ اس کے استعمال کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ایک پوائزن یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم میں جب شامل ہوئی تو اس نے مختلف سٹیج پر نقصان کیا، یا تو اس نے تھوڑے لیول کا نقصان کیا، زیادہ لیول کا نقصان کیا، یا بہت زیادہ لیول کا نقصان کیا۔ تھوڑے لیول کے نقصان میں کیا ہو سکتا ہے کہ جی آئی ٹی اپسیٹ ہو جائے، سٹمک کا سسٹم خراب ہو جائے، جسم میں الرجی کی کیفیت طاری ہونے شروع ہو جائے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر دماغ پہ اثر ہوا تو وہ مینٹل لیول تک جا سکتا ہے، جسم کا کوئی آرگن ماڈریٹ یعنی درمیانی لیول پر ڈیمیج ہو جائے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا سویئر اس کا ایکشن ہو جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کوئی آرگن برے طریقے سے اس حد تک ڈیمیج ہو جائے کہ وہ موت بھی کاز کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک ایک لفظ اس کو غور سے سننا ہے کیونکہ یہ بالکل پریکٹیکل لیکچر ہے، اور کافی ساری چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ اسی لیکچر کے دوران یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم تو واقعی یہ چیزیں استعمال کر رہے تھے لیکن ہمارے لیے فائدہ مند قطعاً نہیں تھے بلکہ وہ نقصان دہ تھے۔ ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ پوائزن یعنی زہر کی ایکچوئل ڈیفینیشن بنتی کیا ہے، ایک ایسا سبسٹنس جس کو سسٹم میں داخل کیا جائے، جسم میں داخل کیا جائے اور وہ نقصان دہ ہو، چاہے وہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت وہ بڑھا دے، چاہے وہ کوئی میکینیکل فالٹ کاز کر دے، ٹینڈنگ ٹو کاز ڈیتھ، ریزلٹ کیا ہو، یا تو وہ ڈیتھ کی صورت میں ہوگا یا وہ کوئی ایسا سیریس ایلمنٹ، کوئی بیماری کاز کر لے گا جو ہیلتھ کے لیے شدید نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ پوائزننگ کے بھی گریڈز ہوتے ہیں۔ زہریلا کوئی چیز مواد جسم میں چلا جائے تو وہ پوائزن، وہ نقصان کس گریڈ تک جا سکتا ہے، کس حد تک وہ نقصان دیتا ہے، اس کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ایک ورڈ آپ نے غور سے سننا ہے اور پڑھنا ہے۔ Following are the grades of poisoning produced by the poisonous plants. Poisonous plants چاہے وہ جان بوجھ کے استعمال کیے گئے یا وہ unintentionally بغیر کسی نیت کے استعمال کیے جائے یا پھر کسی علاج کے پرپس کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، مائلڈ پوائزننگ، ہلکے لیول کی پوائزننگ، لو لیول کی پوائزننگ جو کہ بہت زیادہ ڈیمیجیبل نہیں ہوتی۔ پوائزننگ میں بی کالڈ ایز اے مائلڈ پوائزننگ، ہم اس صورت کو، اس کنڈیشن کو، اس نقصان کو مائلڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ if symptoms produced by the poisonous plants are like itching on the palms of the hands, soles of the feet یا body۔ مائلڈ ہلکا پھلکا اٹیک ہونا، ہلکا پھلکا زہر کا جسم میں عمل کرنا۔ کیا نشانی اس کی ہو سکتی ہے، ہمارے ہتھیلی پر خارش کا ہو جانا، ہمارے پیر، فیٹ کا جو نچلا حصہ جسے ہم سول کہتے ہیں وہاں پہ ایچنگ ہو جائے، الرجی ہو جائے، خارش کی نشانی اس میں پوری ہونے لگ جائے، یا ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں یا پورے جسم پہ الرجی آ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باڈی مائلڈ پوائزننگ کا، ہلکی پوائزننگ کا شکار ہو گئی ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے، سنیزنگ ہو سکتی ہے، چھینکوں کا آنا، لیکریمیشن، آنکھوں سے پانی کا بہنا، ریڈنس آف دی ایریا آف دا اسکن آف دی ریڈ پیچز اور دی ہائیوز، خارش کا ہو جانا، شیورنگ، جسم کا کپ کپانا، ڈیزینس، چکر کا آنا، ڈرائنس آف دی ماؤتھ، منہ کا برے طریقے سے خشک ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ پوائزننگ ڈیو ٹو کریسینتھیمم، ایسپیرگس یا ڈیفوڈلز، یہ عام طور پر پائے جانے والے پودوں کے کیمیکل نیم ہیں جنہیں ہم بائی مسٹیک ایک خوراک کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن استعمال کرنا نہیں چاہیے۔
کیوں کہ یہ مائلڈ پوائزننگ کاز کر سکتی ہے. ایک دفعہ ہم اس کے سمٹمز کو دہرا لیتے ہیں کہ مائلڈ پوائزننگ ہلکے لیول کی پوائزننگ ہوتی ہے. اس کا انٹیک ہو جانا، اس کا انجسٹ ہو جانا، اس کا باڈی میں شامل ہو جانے سے ہتھیلیوں پہ خارش، جسم پر خارش، پیر کے تلووں پہ خارش، یا جسم کا کوئی مخصوص حصہ یا پورے جسم پہ خارش کا ہونا، سنیزنگ، چھینکوں کا آنا، آنکھوں سے پانی کا بہنا، یہ عام طور پہ جو ہم نے لاسٹ میں 3 میڈیسنل پوائنٹس دیکھے، میڈیسنل پلانٹس دیکھے تھے، کرائسوینتھیمم، ایسپیراگس، ڈیفوڈلز، کامنلی فاؤنڈ، عام طور پہ پائے جاتے ہیں، اور بائی مسٹیک لوگ اس کو خوراک کے طور پہ یا یہ ہماری خوراک میں مکس ہو جائے تو یہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ماڈریٹ پوائزننگ، درمیانے لیول کی پوائزننگ. مائلڈ مین لو لیول، ماڈریٹ درمیانہ لیول، سیویئر مین کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیویئر مین ایمرجنسی اسٹیٹ. سیویئر پوائزننگ اگین ایک ایک ورڈ کو پڑھیے گا، اپنی ووکیبلری کو آپ انکریز کیجیے گا، اس کو سمجھے گا. کیوں؟ یہ پریکٹیکل چیز ہے. لوگ آپ سے مختلف مواقع پہ، جب چونکہ آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہونے جا رہے ہوں گے، الٹرنیٹیو میڈیسن کے آپ ایکسپرٹ ہوں گے، تو یہ ٹرمینالوجیز کا معلوم ہونا اور ان کی سمٹمز اور ڈرگس کا مس یوز ہونا، میڈیسنل پلانٹس کا مس یوز ہونا، آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن اس کی ہونی چاہیے. سیویئر پوائزننگ میں کیا ہوتا ہے؟ سخت قسم کی پوائزننگ. اف دا پوائزننگ پروڈیوسڈ بائی پوائزنس پلانٹس give rise to the symptoms, appearance indicating involvement of the vital system of the body. Vital mean ایسا باڈی کا سسٹم جس کے بغیر باڈی کا گزارا نہیں ہے. سانس لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کڈنی اگر فلٹریشن نہیں کرے گی تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اسی طرح لیور جو ہے وہ اگر پروٹیکشن باڈی کی بند کر دے گزارا نہیں ہو سکتا. اگر دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے تو باڈی کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس کو بولتے ہیں وائٹل سسٹم، اور ان سائنس کو بولتے ہیں وائٹل سائنس. تو ایسی چیز جسم میں داخل ہو گئی جو کہ ہمارے وائٹل سسٹمز کو، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اگر یہ انہیں چھیڑ بیٹھے تو ایمرجنسی اسٹیٹ ہے. بلا شبہ اس میں اگر کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اس کو نہ دی جائے یا معالج کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو یہ کیا ہوا ہے، تو بہت ہی مختصر مدت میں ان چیزوں کی انجیکشن سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. ہمارا کارڈیو واسکولر سسٹم، دل کا نظام، ہمارا سینٹرل نروس سسٹم، اور ہمارا سانس کا نظام. اور اف دیز سمٹمز آر سیویئر انف، اگر سمٹمز جو ہے وہ بہت سیویئر ہو گئے ہیں، ناٹ ٹالریبل بائی دی پیشنٹ سے اگر برداشت نہیں ہو رہے، اٹ مے بی سیڈ دیٹ، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوائزننگ از سیویئر، زہر نے شدت سے حملہ کیا ہے. ان مینی آف دی پوائزننگ کیسز، بہت سارے پوائزننگ کیسز میں، اف پیشنٹ از لیفٹ ان اٹینڈیڈ، اگر اس کو فوری طور پہ اٹینڈ سے مراد اس کا ڈاکٹر اس کو اگر اٹینڈ نہیں کر پاتا، اس کو ایمرجنسی میں نہیں لے جایا جا سکتا یا قریبی ڈاکٹر کی تک اپروچ نہیں کیا جائے، دیر سویر ہو جائے، اینڈ ناٹ پراپرلی اینڈ ٹائملی مینیجڈ، فوری طور پہ اگر اس کا علاج ٹائم پر نہیں کیا گیا، ڈراسٹک خطرناک کانسیکوینسز ریزلٹس میں اکر ایون لیڈنگ ٹو دی ڈیتھ. سادہ لفظوں میں آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ہمارے جسم کے جو وائٹل آرگنز ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنے فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل کا نظام ہے، ہمارا سینٹرل نروس سسٹم، ہمارے دماغ کا نظام ہے، ہمارا سانس کا نظام ہے. ہم لوگ غلطی سے یا جانتے بوجھتے کسی ایسے پودے کو، کسی ایسی جڑی بوٹی کو جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے علاج کے لیے ہیلپ کرے گی، لیکن وہ پوائزنس تھی، اس نے ماڈریٹ لیول پہ اٹیک کر دیا. تو اٹیک کرنے کی صورت میں جو سائنز آتے ہیں، جو علامات آتی ہیں جسم پر، اگر کسی نے ایسی کوشش کی کہ اس کا علاج خود سے کرنے کی کوشش کی تو اس نے سخت نقصان کیا.
فوری طور پہ اپنی فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے، ایمرجنسی میں جائے، ان کے پاس اینٹی ٹاکسنز اور اس طرح کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو فوری طور پہ کسی بھی قسم کے زہر کو اس کا اثر ختم کر دیتے ہیں، یا اس کی جی آئی ٹی واش کر دیتے ہیں، معدے کو واش کر لیتے ہیں مریض کو بچانے کے لیے، تو مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن if patient is left unattended، اگر اس کو ٹائم پر نہ لے جایا گیا تو ڈراسٹک consequences dangerous results may occur even leading to the death۔ سمپلسٹ ورڈز میں یہ سارا کچھ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ ایگزامپل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایکسیسو، بہت زیادہ، انکنٹرولڈ، جو کنٹرول سے باہر ہو جائے، کیا چیز؟ ڈائریا، یا پھر وومٹنگ، بلڈ پریشر کا فال کر جانا، گر جانا، ہم اسے ہائپوٹینشن کہتے ہیں، یا پھر ایبرپٹ رائز ان دا بلڈ پریشر، اچانک بلڈ پریشر کا بہت زیادہ نارمل رینج سے زیادہ ہو جانا، برونکیل اسپازم، سانس کا نظام بند ہونے والی کیفیت ہو جانا، نیرونگ آف دی ایئر پیسیجز، سانس لینے والی نالیوں میں تنگی کا احساس ہونا، جیسے کہ ایزدما، دمہ کا اٹیک ہو جائے۔ سیویئر پوائزننگ میں بی آبزروڈ ان سرٹن انڈیویجولز ود دا فالوئنگ پلانٹس۔ اب نکس وومیکا جس کو ہم کچلا کہتے ہیں، کولچیکم ہے، کیوں اس کے اندر جو اس کا کیمیکل کمپوننٹ ہے وہ کولچیسین ہے۔ نکس وومیکا کے اندر سٹرکنین ہے۔ سٹرکنین میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دل کی کنٹریکشن کو بڑھا دیتا ہے، اس کا جو سکڑنے کا عمل ہے وہ اس کا ڈیوریشن بڑھا دیتا ہے، جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹیلس لیوز کے اندر ایکونیٹم ہوتا ہے، اور ایکونائٹ معالج کے مشورے کے بغیر، ڈوز ایڈجسٹ کے بغیر کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور ہربل چیز کا معالج، ہربل چیزوں کا ایکسپرٹ، ہربل پلانٹس کا ایکسپرٹ صرف اور صرف فارماکوگنوسٹک کا ماہر ہوتا ہے، جس نے فارماکوگنوزی ڈیٹیل سے پڑھی ہوتی ہے، جس نے اس میں اسپیشلٹی لی ہوتی ہے، یا جس نے اس میں اچھے طریقے سے معلومات لی ہوتی ہے۔ ہم نے اس میں اگزامپلس بھی دیکھ لی کہ نکس وومیکا، سٹرکنین، کولچیکم جس میں کولچیسین ہے، ڈیجیٹیلس لیوز ہے، ایکونیٹم، اگر ان کو استعمال کیا گیا اوور ڈوز کے ساتھ یا غلط انڈیکیشن کے ساتھ، دمہ ہو سکتا ہے، سانس بند ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر برے طریقے سے گر سکتا ہے، بلڈ پریشر برے طریقے سے بڑھ سکتا ہے، انکنٹرولڈ ہو سکتا ہے، اور ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو ود ان آورز مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ہربل پروڈکٹس کو، پلانٹس کو اتنا آسان کیس نہیں لینا چاہیے، ان کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے جیسے کہ ایک عام اور خاص میڈیسن کی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں اس کی ڈوز کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی انڈیکیشن بھی پتہ ہوتی ہیں، اس کی ڈرگ انٹریکشنز بھی پتہ ہوتی ہے، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کسی شخص کو ان کے استعمال سے پہلے الرجی ہے، اس کی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو قطعاً اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے۔ ریزنز آف دی ٹاکسیسٹی، ریزن کیا ہوتی ہے ٹاکسیسٹی کی، زہریلے پن کی، نقصان دہ کی ریزنز کیا ہو سکتی ہے؟ پلانٹ کے دو ہی پرنسپل ہے، اصول ہے، پودے کے استعمال کے دو ہی اصول ہے، یا تو آپ اس کو میڈیسنل پرپز کے لیے استعمال کریں گے یا پھر اسے نقصان اٹھائیں گے۔ all things are poison, dose alone or decides that the thing is poison or the medicine۔ ڈوز مقدار ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، مقدار آپ کو بتاتی ہے کہ فائدہ ہے یا زہر ہے۔ ڈوز میں گڑبڑ ہونے کا مطلب اس کی طبیعت میں، اس کے نقصان میں گڑبڑ ہونے کا مطلب ہوتا ہے، یہ اس کی کلیئر انڈیکیشن ہے۔ اگرچہ about 80% آف دی پلانٹ پاپولیشن سرو میڈیسنل پرپزز، میڈیسنل پرپز کے طور پہ 80% پلانٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ 15 سے 20% اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اتنا نقصان دیتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل ہی بیڑا غرق کر دیں گے، یا ان کا کسی قسم کا میڈیسنل ایفیکٹ نہیں ہوگا، ساری کی ساری ایفرٹ ضائع ہو جائے گی۔ پوائزنس پلانٹس ہوتے کیا ہیں؟ پوائزنس پلانٹس آر دی پلانٹس پوزیسنگ ٹاکسک پرنسپلس۔ اچھا، پوائزنس کا لفظ ہی پوائزنس ڈینجرس ہے، یعنی خطرناک پلانٹ، زہریلا پلانٹ۔
تو یہ وہ پلانٹ ہوئے انڈرسٹوڈ ہے جن کے اندر ٹاکسک پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت نقصان دہ، ٹاکسک مین نقصان دہ ہوتے ہیں. وچ وین انٹروڈیوسڈ انٹو دا باڈی، جن کو جب باڈی میں داخل کیا جائے ان ریلیٹیولی اسمال کوانٹٹی، بے شک وہ تھوڑی کوانٹٹی ہو، ول افیکٹ ویری ڈیلیبریٹلی and may cause impaired of the body function even leading to the death. Small quantity poisonous plant کی اگرچہ small quantity میں بھی اس کو داخل کیا جائے تو جسم کا کسی organ کا اس حد تک امپیئر ہو جانا کہ وہ leading to the death والی کنڈیشن میں آ جائے تو اس کو ہم poisonous plant کہیں گے، زہریلا پودا کہیں گے. پوائزنس پلانٹس کیونکہ پوائزن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹاکسن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوآگولیٹڈ پروٹین کی صورت میں موجود ہو، چاہے وہ سادہ پروٹین کی صورت میں موجود ہو، جو کہ باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی، باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری اس کو دیا جاتا ہے. پوائزن کا دوسرا نام ٹاکسن ہے. پروڈیوسڈ بائی دی پوائزنس پلانٹس آر کالڈ فائٹوٹاکسن. فائٹو مین پلانٹس، ٹاکسن مین زہر، ایسا زہر جو پودوں سے پیدا ہو. Thus, poisonous plants produce these poisonous chemical compounds that interfere in the metabolism of the living organism and damage the basic life principle, the protoplasm of the cells. پروٹوپلازم کو سیل کی لائف کہا جاتا ہے. سیل کی لائف کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب ہے سیل کو تباہ کر دینا، اور سیل چونکہ بلڈنگ بلاک ہے ایک ہیومن باڈی کا، ایک اینیمل باڈی کا. جب بلڈنگ بلاک، جب بیسک کانسیپٹ ہی خراب ہے، جب آپ نے بلڈنگ کی ایسی تعمیر کی جس میں اینٹیں انتہائی خراب نوعیت کی استعمال کی ہے، تو اس بلڈنگ کا کیا صورتحال ہوگی، اس میں کچھ کلیم کرنے کی یا کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کوئی جسم میں ایسی چیز داخل ہو گئی جس نے سیلولر لائف کو یعنی پروٹوپلازم کو ڈسٹرب کر دیا تو پورے جسم کو اس نے متاثر کیا، چاہے اس نے تھوڑے لیول پہ کیا، چاہے ماڈریٹ لیول پہ کیا، چاہے اس نے زیادہ لیول پہ کیا. They exert directly or indirectly toxic action leading to the poisoning in man and animals. These poisonous principles responsible for toxic effect of the plant arise through various lignatic pathways, نقصان دہ pathways, and mostly so-called secondary metabolites. Secondary metabolites میڈیسنز میں یوز ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ secondary metabolites ایک ایسی میڈیسنز کا نام ہے جنہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے. اگر تھوڑی سی بھی ان کے استعمال میں ڈوزیج میں گڑبڑ ہوئی تو لائف تھریٹنگ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. مینی پلانٹ پوائزنز آر ہائیلی ایکٹیو سبسٹنس. دیز سبسٹنس میک اے پلانٹ اے پوائزنس پلانٹ بیکاز دے آر پریزنٹ ان دا ہائی کنسنٹریشن. دیز پوائزنس پلانٹ پروڈیوس ٹاکسک مینیفیسٹیشنز، ٹاکسک ریزلٹس وین ٹیکن اورلی، جب منہ کے ذریعے ان کو لیا جائے، اور کم ان کانٹیکٹ ود دا اسکن آف دی ہیومن اور اینیمل. یہاں تک کہ اگر اس کا صرف تعلق جسم کی اسکن کے ساتھ یا اینیمل کی اسکن کے ساتھ بھی ہو جائے، یہ تب بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. پوائزنس پلانٹس پروڈیوس پوائزننگ اور ٹاکسیسٹی ڈیپینڈنگ اور ناٹ ڈیپینڈنگ اپون دی ڈوز. اگر ایک پلانٹ جو نقصان دہ ہے، جس کا کام ہی صرف ٹاکسن کریٹ کرنا ہے، پوائزن کریٹ کرنا ہے، پھر تو یہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی ڈوز کتنی ایڈجسٹ ہونی چاہیے، وہ تھوڑی ڈوز میں ہے یا زیادہ ڈوز میں ہے، دونوں میں ہی لیتھل ہے. لیتھل مین لائف تھریٹننگ ہے. پوائزننگ میں بھی مائلڈ ٹو ماڈریٹ، پوائزننگ ہلکی بھی ہو سکتی ہے، درمیانی بھی ہو سکتی ہے. دیٹ از ایزیلی ٹالریبل، بعض اوقات برداشت ہو جاتی ہے، مینج ہو جاتی ہے. دیٹ may need not to be the services of the consultant، اور تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. ایمرجنسی کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت شاید پیش نہ آتی ہو، لیکن رسک نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ سیویریٹی کبھی بھی کاز ہو سکتی ہے. دیٹ may lead to the drastic consequences, even death, if properly and timely not managed and treated. بار بار اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی بھی ہرب کو، پوائزنس پلانٹس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. آپ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اسے ہم میڈیسنل پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. جب تک جس پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کی باڈی کنڈیشن، اس کی ڈرگ ہسٹری اور اس کی میڈیسنل ہسٹری اور اس کی بیماری کی ہسٹری
ہمیں اس کے بارے میں کلیئر انفارمیشن نہ ہو، ود سیکنڈ ٹو دا میڈیسن جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کلیئر انفارمیشن نہیں ہے تو قطعاً رسک نہ لیں. مائلڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ماڈریٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیتھل اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اگر کنسلٹنٹ یا کوئی ایک ایمرجنسی فزیشین یا ایک ڈاکٹر جو اس کو مینج کر سکے وہ قریبی موجود نہیں ہے یا اس کے پاس میڈیسن موجود نہیں ہے تو یہ کھیل ہاتھ سے نکل گیا. انسان کی کہانی یا اس اینیمل کی کہانی ہاتھ سے نکل گئی انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے. پوائزنس پلانٹس ہمارے کیا کیا ہو سکتے ہیں، صرف ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل اپنے آنے والے اس میں دیکھیں گے، لیکچرز میں دیکھیں گے. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ یہ ایک مشکل نہیں تھا کہ اس کو 2 لیکچر یا 3 لیکچر میں سم اپ کر کے یا 1 لیکچر میں سم اپ کر کے ختم کر دینا، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہیومن لائف کے ساتھ ہے، اینیمل لائف کے ساتھ ہے، کمپلیکیشنز پیچیدگی کے ساتھ ہے، اس کے علاج معالجے کے ساتھ ہے، تو میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایک ایک پلانٹ کو ہم اس قدر ڈیٹیل سے دیکھیں کہ آپ کو اس کا اردو نیم، یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کے متعلق ویسے ہی یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں وہ پوڑیاں بنا کے دیتے ہیں، وہ ہمیں پکیاں بنا کے دیتے ہیں، وہ کچھ پلانٹس جو ہے وہ ان کو پیس کے پاؤڈر کی فارم میں دیتے ہیں، وہ کینسر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں چیز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایک اچھا فارماسسٹ، ایک اچھا فارمیسی ٹیکنیشین پلانٹس کی ساری معلومات رکھتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی معلومات رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انڈیکیشن کا مریض اور کس انڈیکیشن کی دوائی کو استعمال کرایا جا سکتا ہے تاکہ فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. اب وہ کون کون سے پلانٹس ہو سکتے ہیں پوائزنس پلانٹس جو ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ اس میں سیانوجینیٹک پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں گیسٹرو انٹیرک ایریٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں. سیانوجینک مین آپ اس کو سائنائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. سائنائڈ کا تعلق زہر سے ہوتا ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو سائنائڈ یعنی ایک زہریلا زہر پیدا کرنے والا پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں. گیسٹرو انٹیرک جس کا تعلق ہمارے نظام انہضام کے ساتھ ہے، وہ پودے جو ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم خراب کر دیں انہیں ہم گیسٹرو انٹیرک ایریٹنٹس کہیں گے. ایٹروپین کا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہارٹ کی کنٹریکشن، ہارٹ کی دھڑکن کو متاثر کرتا ہے، تو کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہارٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. سی این ایس ٹاکسک کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم، ہمارا دماغی نظام ہے، اس پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں. کچھ کارڈیو ٹاکسک ہوتے ہیں جو سیدھا دل پہ اٹیک کرتے ہیں، اور کچھ ہیپیٹو ٹاکسک ہوتے ہیں، ہیپیٹو ٹاکسک جو ہمارے لیور پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ پلانٹس کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. پلانٹس کی مختلف ٹائپس نہیں ہیں، پوائزنس پلانٹس کی مختلف ٹائپس ہیں. اور آپ نے ان پلانٹس میں دیکھا کہ ان پلانٹس کی، پوائزنس پلانٹس کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہیں. زہر پیدا کر دیتے ہیں جسم میں، ہمارے اسٹمک پہ شدید اٹیک ہو جاتا ہے، اس قدر اٹیک کہ شدید ڈائریا ہو جاتا ہے. اتنا شدید ڈائریا ہو جاتا ہے کہ مریض کی فوری طور پہ گھنٹوں کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ. ایٹروپین ڈائریکٹ دل کی کنٹریکشن، دل کی دھڑکن کو روک دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا سکڑنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، سکڑنے کا ٹائم، کیونکہ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے ہارٹ، کنٹریکشن کا ٹائم پیریڈ بڑھا دے، ایب نارمیلٹی کریٹ کر دے ہارٹ کے پمپنگ فنکشنز پہ. سی این ایس پہ ایسے پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ، جن کا زہر دماغ پہ جاتا ہے، اور دماغ کا جو بلڈ برین بیریئر ہے، دماغ کے اوپر جو چیک پوسٹ ہے جو ہر چیز کو اوپر نہیں آنے دیتی، لیکن ان پلانٹس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بلڈ برین بیریئر کو کراس کرتے ہوئے ڈائریکٹ دماغ میں شامل ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ٹاکسک اٹیکس کیے اور دماغ کا خاتمہ کر دیا، موت کاز کر دی. کارڈیو ٹاکسک ہارٹ پر اٹیک کرنے والے، ہیپیٹو ٹاکسک جو کہ لیور پر اٹیک کرتے ہیں، لیور کے فنکشنز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. بچوں یہ سلائیڈ اس کے لیے مجھے ضروری تھا کہ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا. ایک ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں، فارماسسٹ ہے فیضان اکرم، جنہوں نے ہیلپ کی ہے یہ سلائیڈ بنانے میں. انتہائی سمپل سلائیڈ، سمپل ورڈنگس کا اس میں استعمال کیا گیا. ان کا تعلق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہے، مٹیریل ہمارا ہے، ہیلپ انہوں نے کی ہے
سادہ لفظوں میں الفاظ کلیکشن، الفاظ کی کلیکشن، الفاظ کا چناؤ اور کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی سمپل رکھی گئی ہے کہ عام آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو جن کی انگلش بہت اچھی ہے، جن کی نالج بہت اچھی ہے، یا درمیانے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کریں گے، ان سب کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت اچھا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ مت دیکھیے گا کہ سلائیڈ میں ورڈز کی کلیکشن بہت زیادہ ہے، آپ نے اپنی ووکیبلری انکریز کرنی ہے، آپ نے ایک ایک ورڈ کو غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ پریکٹیکل نہ ہو۔ ہم لوگ اپنی اگلی سلائیڈز میں اپنے پوائزنس پلانٹس کی طرف آئیں گے۔ ہمارے پاس 5 سے 6 مختلف کیٹیگریز کے پلانٹس ہیں۔ اب ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوائزنس پلانٹس ہیں، یہ جسم کے کس آرگن پہ اٹیک کرتے ہیں، فوری طور پہ جسم میں کیا ایسی علامات آتی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے، کون سی چیز کا انٹیک ہوا ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہم دیکھیں گے بچوں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔